जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं कल भी आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वज़ीर-ए-आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के छठे फॉरेन लीडर हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख़्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाज़ी अमीर अमानुल्लाह जो अफ़गानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे-चौड़ी लिस्ट है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजीरिया, गयाना, मतलब आई थिंक देयर 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने? मज़े की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया। कि हालाँकि वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के हम चैंपियन तो हम हैं। वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड? उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए हैं, ठीक है? तो वो एक चीज़ जो है वो आती है सामने बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहाँ पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ़ ये बताऊँ कि ये जो ये अवार्ड भी ज़ाहिर बात है शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं अभी आपको बताने लगूँ कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। अ, ये एक और बड़ी अचंभे की चीज़ हो गई। मैं पहले शायद गलतफ़हमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए। डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और एनएस दोवल साहब भी गए हैं बिकॉज़ वो जो पिक्चर्स रिलीज़ हुई थी, उनमें दोनों को नहीं दिखाया गया था। जो पीएम ऑफ़िस की तरफ से थी, तो आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड लेकिन अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे और क्या नाम है उनका जो एनएस दोवल साहब जो हैं, वो भी मौजूद थे। अदर दैन दैट अगर मैं सिर्फ़ यही देखूँ कि जो एक तो जिसे कहते हैं ना ये जो जॉइंट एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है दोनों मुल्कों की तरफ से, उसमें बड़ी लंबी-चौड़ी जो है ना वो स्टोरीज़ लिखी गई हैं और एक तो यूएन रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है। यूएन रिफॉर्म्स जो है ना वो कुवैत का मसला नहीं है, इंडिया का मसला है। ठीक है ना जी? सो इट मीन्स कि कुवैत सपोर्ट्स इंडियाज़ मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसीलिए वो कहते हैं कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्रेडिबल एंड इफेक्टिव वो कहते हैं हम इंडिया क्रेडिबल है और वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव भी हैं बिकॉज़ हम ग्लोबल साउथ की कहानी सुना रहे हैं आपको। ठीक है जी। और ये चीज़ जो है वो हुई है। देन अब देखें ना ये काम पाकिस्तान को करने चाहिए थे। ये काम इंडिया वहाँ पे कुवैत में जाके कर गया, जिसमें उन्होंने कुवैती कंपनीज़ विल इन्वेस्ट इन द फूड पार्क्स इन इंडिया। हम यहाँ पे हमारी जो एरेबल लैंड है, पर कैपिटा एरेबल लैंड बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन इंडिया ने जो I2U2 और बहुत सारे और जो एग्रीमेंट्स किए, उन सब के अंदर अगर आप जाके देखें, तो उन सब के अंदर उन्होंने अब जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कंपनीज़ को इज़राइली, अमाराती कंपनी को ऑलरेडी खींचा। तो उन्होंने कहा देखें जनाब हमने तो वहाँ पे बनाए हुए हैं फूड पार्क्स, बिकॉज़ सारे अरब वर्ल्ड को चाहिए फूड, ये फूड मँगवाते हैं सारी वेस्ट से। ये कहते हैं इंडिया कहते हैं जी आप हमसे माँगे। अब पाकिस्तान ने भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए काम शुरू किया है। आई होप कि वो उसमें वो जो जैसे कोशिश करेंगे, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कब शुरू करेंगे? कब ये होगा? ठीक है। अच्छा मज़े की बात ये है कि साथ में उन्होंने टेररिज़्म का भी लिंक कर दिया है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया और कुवैत कहते हैं जी कि हम टेररिज़्म को कंडेम करते हैं। हर शक्ल में कंडेम करते हैं, हर लिहाज़ से कंडेम करते हैं। ठीक है जी? और
اس کی جو ٹیررزم کی کوئی شکل مینیفیسٹیشن یا کوئی چیز ایسی جو ہے وہ اس کو ہم نہیں برداشت کریں گے، دس اینڈ دیٹ، جو بھی مطلب ایک اپروچ جو لی جاتی ہے. تو انڈیا جب بھی ٹیررزم کا لنک کرتا ہے تو وہ عموماً پاکستان کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے انڈیا کی ڈپلومیٹک لینگویج ہے. ٹھیک ہے جی. مینس کہ انڈیا اینڈ کویت جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں پاکستان کے یوز آف کراس بارڈر ٹیررزم. کیا یہ مطلب ہے پھر اس کو اس طرح لیا جائے؟ جو کراس بارڈر ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو انڈینز کی ہے. تو انڈینز جو ہیں وہ اپنی ڈیفینیشن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. اب دیکھیں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ کا پیرا 11 ہے اس میں ایک آیا جی کہ ہم ٹیررزم کی آل فارمز مینیفیسٹیشن انکلوڈنگ کراس بارڈر ٹیررزم. اور کراس بارڈر ٹیررزم کس کا ڈپلومیٹک ورڈ ہے؟ ٹھیک ہے جی. کراس بارڈر ٹیررزم کس کا ڈپلومیٹک ورڈ ہے؟ ہم تو نہیں، اب ظاہر بات عرب ممالک ہے، ہم نہیں بول سکتے، ہماری لیڈرشپ کی بڑی سینسٹیوٹیز ہیں، ہم ان سے بڑی سپورٹ لیتے ہیں، تو ہم تو اس پہ بھی سائلنٹ ہیں فرینکلی اسپیکنگ. فائنینسنگ جی، ٹیررزم کے فائنینسنگ نیٹ ورکس ہیں، سیف ہیونز ہیں، ٹیرر انفراسٹرکچر ہے. بھائی کہاں پہ وہ انفراسٹرکچر ہے؟ ٹھیک ہے جی. سو اب ظاہری بات ہے آپ پاکستان ہی جائیں گے وہاں پہ اور ان کو سمجھائیں گے کہ کورٹ ٹیررزم آپریشنز یہ وہ سارا انٹیلیجنس شیئرنگ، ایک دوسرے کو بڑی سپورٹ کریں گے، اینٹی منی لانڈرنگ، ڈرگ ٹریفکنگ، یہ موٹے موٹے لفظ ہیں جو انڈیا جہاں پہ جاتا ہے عموماً ممالک کو ایکسپلین کرتا ہے. جو ممالک سافٹنس شو کریں وہ پاکستان کا نام ڈلوا لیتے ہیں، اگر ملک کے نہیں پاکستان کا نام نہ لکھیں تو پھر یہ ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال کرتے ہیں کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم. ٹھیک ہے جی. اور ٹیررزم ان آل فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن انکلوڈنگ کراس بارڈر ٹیررزم. سو یہ ان کا ایک انڈیا کا ہے اور وہ مسلسل یہ کرتے ہیں. اور پاکستان ظاہری بات ہے اس میں تو ایک چیز بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں کہ افیکٹڈ بھی ہم ہوں، بندے ہمارے مرے، انفراسٹرکچر ہمارا ٹوٹے، اربوں ڈالر کا ہمارا نقصان ہو، اور دنیا بھی الزام بھی ہم پہ ہی لگا رہی ہے، ہم ہی وہ اس میں آتے ہیں. سو اس چیز کو آپ اس سے تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کیس جو ہے وہ کیس اس لیے کمزور ہے نا کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا عمران خان. وہ جا کے ایران جا کے کہہ آیا کہ بھائی جان ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوتی ہے. 7 ڈی جی آئی ایس آئی کھڑے ہوتے، وہ پھڑکن لگ پہ انہوں نے کہا یار کی تو کہنے ہیں، پھڑک نہیں ہوتے نا یار، کہ مطلب یہ بندہ ہمارا وزیر اعظم ہے، میں تمہارے ساتھ آیا ہوں اس ملک، تو الٹا بجائے اس دے کہ تم کچھ بھی نہ کہو یار. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب جو کویتی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے وہ بھی انڈیا آئے گی، نئے اپرچونٹیز، انرجی، ڈیفینس، میڈیکل ڈیوائسز، فارما، فوڈ پارکس اینڈ ادر چیزوں میں وہ آ کے پیسہ لگائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے انڈیا جہاں جاتا ہے بڑی کمپریہنسو قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ہوئے ایم او یو ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے نا، ایم او یو ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جس طرح بریفنگ دیتی ہے تھوڑی سی، اگر یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی تو ڈاکٹر جے شنکر بریفنگ دیتا، لیکن جو بریفنگ آئی ہے وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی طرف سے آئی ہے. اٹ مینس کہ جو جوائنٹ سیکرٹری، امبیسڈر، اسپوکس پرسن جسوال صاحب جو ہیں وہ ہیں کہ جی ڈیفینس پہ ہوا ہے، کلچرل ایکسچینج پہ ہوا ہے، فیلڈ سپورٹس میں ہوا ہے، کویت جو ہے وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ ہوئے ہیں. انڈیا نے ان کو انٹرنیشنل سولر الائنس میں ڈالا ہے. انڈیا نے 2-4 اس طرح کے فورم بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ اگلے ملک کو ڈال کے فیور دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس اتنے 100 بندہ ہے. مجھے نہیں پتا اس کی ایکچوئل ایفیکیسی کیا ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن مجھے اتنا تو اندازہ ہے کیونکہ ایم او یوز ہوئے ہیں، مودی صاحب کو پروٹوکول ویلکم اچھا دیا گیا ہے، ایوارڈ بھی سب سے بڑا دے دیا. دیکھیں وہ مودی نے یہ کہنا تو تھا بھائی میں خود آ کے چل کے آ گیا ہوں تمہارے پاس، یہ تھوڑی بات ہے، اب تو ایوارڈ بنتا ہی بنتا ہے. عموماً نریندر مودی پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً وہ 2 ملکوں کو کلب کرتے ہیں، لیکن شاید آئی تھنک سردیاں تھی، کوئی اس طرح کا وزٹ نہیں آ رہا تھا، ونٹر تھی. باقی ویسٹرن ممالک میں تو کرسمس ہالیڈیز سیزن چل رہا ہے یہ وہ، تو انہوں نے کہا ہوگا چلو ہم ہی جو ہے نا کر لیتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے نظر آتی ہے کہ پی ایم مودی نے وہاں پہ ایک تو چلو دعوت بھی دے دی انڈیا کو، دوسرا یہ ہے کہ نریندر مودی نے اپنی سٹوری صحیح سنا دی ہے ان کو.
ٹھیک ہے، اور سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم والا کام کیا ہے نا، کہ مطلب انہوں نے کویت سے وہ ڈپلومیٹک لینگویج ایکسیپٹ کروا لی ہے جو وہ چاہتے ہیں، کویت سے وہ ڈپلومیٹک لینگویج ایکسیپٹ کروا لی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں، میں آپ کو مزے کی ایک کہانی سناتا ہوں، یہ میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی آپ کو سنائی ہو۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ 2019 میں جب نریندر مودی نے 35A370 ریووک کیا، ریووک کرنے کے بعد وہ چلے گئے آئی تھنک یو اے ای گئے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے سب سے بڑا ہائیسٹ ایوارڈ دے دیا۔ جب ہائیسٹ ایوارڈ دے دیا تو پاکستانی پریشان ہوگا، انہوں نے کہا نکیتا کی ہے۔ ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب تک پاکستان کو چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ او آئی سی کا اجلاس بلاؤ فارن منسٹرز کا، سعودیز بلا نہیں رہے تھے، باقی لوگ وہ بلا نہیں رہے تھے، اماراتیز کہتے تھے یار بند کرو یہ کہانی، ٹھیک ہے۔ ایک تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یہ جو کشمیر کے اوپر تم نے منوپلی ہے یہ بند کرو، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطین کے مسئلے میں تم لوگ چیمپئن بنتے ہو نا، اس میں پیچھے ہٹ جاؤ، اس میں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک او آئی سی کا گروپ بنا تھا تو اس میں انہوں نے پاکستان کو نہیں ڈالا تھا، نائجیریا اور انڈونیشیا کو ڈال لیا تھا۔ انہوں نے کہا یار انہوں نے جدھر جانا کشمیر کی بات کرنی ہے، اے نہ ہوئے کہ وہ ناراض ہو جائیں ساڑھے نال، انڈیا ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سو مطلب یہ چیزیں جو ہے نا، when I look at this تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے۔ سو انہوں نے کہا یار کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم نے پھر کیا کیا، پھر ہم نے عمران خان صاحب کو بحرین بھیجا۔ وہ وہاں پہ ان کا کوئی دورہ تھا، میں پوری بات اب نہیں آپ کو بتاتا، ٹھیک ہے، تو کوئی دورہ شورہ تھا تو ادھر ہم نے پھر مینیج کرایا کہ جی ان کو بھی ایوارڈ دیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے عرب ورلڈ میں تعلقات اچھے ہیں۔ سو آئی تھنک بحران یا کون سا ملک تھا، آئی فورگاٹ دی نیم۔ سو بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا وہ چلتی ہیں، ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا آپٹکس رکھنی پڑتی ہیں، آپ کو آپٹکس رکھنی پڑتی ہیں۔ سو انڈین جو ہیں انہوں نے آپٹکس بڑی کمال کی رکھی ہیں۔ انہوں نے یہ جو کویت کا ایوارڈ بھی لینا، اپنی مرضی کرانا لینگویج کے حوالے سے، سر جی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ 27 پیراگراف کی آئی ہے نا، اس میں بہت ساری چیزوں کے ایم او یوز ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ سیریس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ظاہری بات ہے اصل میں تو نریندر مودی نے وہاں پہ جا کے ڈومیسٹک پالیٹکس بھی کھیل گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب آپ جا کے ملتے ہیں لوگ اپنے ورکرز کو تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میں بھی مزدور تھا، میں بھی چائے والا تھا، میں بھی بڑا ترقی کی، یہ کیا وہ کیا، اینڈ دین دو لوگ جو ہے اس کیمپ میں جانا، سو اٹ مینس کہ ان کو بیسیکلی کہا گیا ہے کہ ہمارے بندوں کا خیال رکھیں، اگر تم خیال نہ رکھا تو اسی تھوڑا ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے ایک دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ایم او یو انہوں نے سائن کیا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ الصبا کویتی ڈپلومیٹک انسٹیٹیوٹ اینڈ سشما سراج انسٹیٹیوٹ آف فارن سروسز جو ہے وہ ایک اسپیشل کورس کریں گے فار ڈپلومیٹس اینڈ آفیسرز فرام کویت ان انڈیا۔ چلو جی، پہلے وہ مالدیوز کو ٹرین کر رہے ہیں، وہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں، سری لنکنز کو ٹرین کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی آ گئے، ان کو کورس دیں گے، ان کو ٹکٹیں دیں گے، ان کو کہوں گے آؤ ادھر ہمارے پاس آؤ اور آ کے کرو، سیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ بتائیں گے کہ انڈیا کا ورلڈ ویو کیا ہے۔ جیسے کہ سعودی جو جونیئر آفیسرز ہیں وہ ٹریننگ لینے جاتے ہیں، I spoke to someone on this، میں نے کہا یار یہ ان کے آفیسرز انڈیا سعودیز آتے ہیں وہاں انڈیا پہ، انہوں نے کہا یار وہ جونیئر آفیسرز جاتے ہیں، سینئر آفیسرز ابھی بھی پاکستان آتے ہیں۔ یہ آئی ڈونٹ نو اب اس میں کیا فیکٹ ہے، میں نے اس کو چیک نہیں کیا کہ میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے مجھے اتنی سی بات جو ہے وہ ایکسپلین کر دی۔ سو یہ دیکھیں کہ اب انڈیا جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ وہ چیز اس نے کی ہے۔ کلچرل ایکسچینج پروگرام انہوں نے ویسے ہی آلریڈی 25 سے 29 تک کیا ہے کہ کلچرل ایکسچینج، آرٹ میوزک، یہ وہ ظاہری بات ہے آرٹ میوزک میں، لٹریچر میں، ان چیزوں میں تو انڈینز بہت آگے ہیں، وہ صرف بالی ووڈ ہی انلیش کر دیں کویت کے اندر، کویت کی اکانومی کو اٹھا دیں وہ، ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں کوئی مووی ہے، تب میں کہیں تھا ٹریول کر رہا تھا تو میں نے وہ مووی دیکھی، تو اس مووی کے اندر مجھے پتا چلا کہ پہلے کتنے دنوں کے اندر 900 کروڑ، اچھا ایک وقت تھا کہ میں نے سنا تھا کہ 100 کروڑ جی انڈیا کی فلانی مووی کر گئی، یہ کچھ سال پہلے کی، اب 900 کروڑ، 1000 کروڑ کرتی ہے،
دو ہزار کروڑ کر جائے گی، 1500 کروڑ کر جائے گی، تو وہ جو بندے باہر بیٹھے ہیں ان کا دل منہ میں پانی آتا ہے نا، یار ان کی فلموں میں پیسے لگاؤ، تو وہ ابھی بھاگیں گے وہاں سے پیسے لے کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے کو ڈبل کرو، نالے تو ساری کی ساری اب تو انڈین فلموں کی ڈبنگ ہو رہی ہے عربک میں، جائیں آپ کسی بھی بڑے ایمریٹس قطر میں ٹریول کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ساری کی ساری وہ کرتے ہیں. سو یہ جو انڈیا نے اپنا جو کلچرل وہ کنیکشن ڈیولپ کی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ انڈیا ویسے تو اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا ایم او یو زیادہ سائن کر کے آیا ہے، لیکن پاکستان کو جھٹکا وہ جو ہے وہ لگا ہے، کیونکہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے کا ورڈ ہے، یہ میں اس پہ کیوں بار بار فوکس کر رہا ہوں، اٹ مینس کہ پاکستان کی سٹوری جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی، انڈیا کا ورژن ایکسیپٹ ہو رہا ہے، یا کویتیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کے کیا میننگ ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، انہوں نے کہا جی جب ٹیررزم ان آل اٹس فارم اینڈ مینیفیسٹیشن ہو گئی تو پھر کراس بارڈر ٹیررزم کا کیا کام ہے؟ کراس بارڈر ٹیررزم کا کام ہے پاکستان. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا اینڈ کویت کنڈیم کرتے ہیں یوز آف بارڈر ٹیرر، یہ وہ کویت کو انہوں نے منا لیا، یا میں کہتا ہوں کویتیوں سے انہوں نے بس نام بھیجا، کویتیاں پڑھے کیوں نہیں ہے، کویتیا نے آ کے بعد جان دیا جو کہ ہے، انہوں نے کہا یا بی بی بس ٹھیک ہے آپ چلائیں اس کو لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک فیکٹر جو ہے وہ مجھے تھوڑا چبھ رہا ہے کہ جس میں آپ سمپلی یہ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے اپنی مرضی کی جو چیزیں ہیں وہ کروانی شروع کر دی ہیں، جدھر جاتے ہیں وہ اپنی مرضی کا موقف جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں. گو کہ میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا لارجلی ایم او یو ہیں، لیکن انہوں نے ایک لائن لینگتھ دے دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جی سی سی کے تمام ممالک کے ساتھ، ایک نہیں تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کے جانا. تو جب وہ جسے کہتے ہیں نا، میں نے تو کبھی اتنی بائی لیٹرل کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی کسی پاکستان اور کسی اور ملک کے بیچ میں. ہم سمجھتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا. انفارچونیٹلی انڈیا کیونکہ جی سی سی کے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ انڈیا جی سی سی کے ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹریٹجک ڈائلاگ ایٹ منسٹریل لیول تو آلریڈی ان کا موجود ہے. اسٹریٹجک ڈائلاگ ایٹ منسٹریل لیول اٹ مینس فورن منسٹر لیول. آپ کو میں اگر کہوں کہ اگر میں اس کو تھوڑا سرچ کروں تو اس وقت دنیا کے کتنے ایسے ملک ہیں جہاں پہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک لیول ڈائلاگ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے ویسے. ٹھیک ہے. بڑے کم ملک ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پہ پاکستان کا اسٹریٹجک لیول ڈائلاگ ہوگا. یہاں فورن سیکرٹری لیول ہوتا ہے، یا ایڈیشنل سیکرٹری فورن سیکرٹری تک ہوتا ہے، یا اس سے نیچے ہوتا ہے. سو فورن سیکرٹری بڑی بات ہے اگر وہ کر لے، اور زیادہ جو ہے وہ فورن سیکرٹری کو ایڈیشنل ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح فورن منسٹر جو ہے وہ بڑا کم، یورپینس کے ساتھ تو ہمارے کم ہے. بہرحال یہ جو ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ دینا، انڈیا نے اپنی مرضی سے کراس بارڈر ٹیررزم کا ورڈ انگیج کرا لینے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنی لوگوں کو یہ پیغام دے کے آنا ہے کہ آئی ایم واچنگ یو. کویتیوں کو کہنا ہمارے لوگوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور ان کا انڈیا کو کرکٹ کے اس لینز میں استعمال کر جانا کہ بھائی یہ جو کرکٹ ہے وہ سوری فٹ بال کے لینز میں استعمال کر جانا، اور کہنا کہ پائے نہ دیکھو نا. ٹھیک ہے جی. کہ جناب یہ دیکھیں نا کتنی زبردست چیز ہو رہی ہے، کیا مزے کی بات ہو رہی ہے. سو یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے، جو ہو رہی ہے، جو ہوگی، اینڈ وچ آئی کین بلیو کہ وچ از نیسسری، اور ون کین انڈرسٹینڈ اینڈ ون کین ریئلائز کہ دس از سم تھنگ وچ از سگنیفیکینٹ چیز ہے. آبویسلی پاکستان کیا کرے گا؟ کیا پاکستان جائے گا کویت اور ان کو سمجھائے گا کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم آپ نے کیوں استعمال کرنے دیا؟ ٹھیک ہے جی. یہ انڈیا کی ڈیفینیشن ہے ٹیررزم کی، اور میرا خیال ہے کہ ونس فار آل جی سی سی کنٹریز کو اتنا تو سمجھ جانا چاہیے کہ کشمیر کی اگر اوپر تو وہ ہماری مدد نہیں کر رہے، دے ڈونٹ سپورٹ اس آن کشمیر، بٹ دے مسٹ ٹاک ود اس. پر یہ یہاں پہ آ کے ہمارا ورژن بھی اگر وہ نہیں سمجھ رہے اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ انڈیا کا ورژن کو اس میں ریکگنائز کرتے ہیں، تو پھر سبحان اللہ ہی ہے. میں اور کیا اس میں کہہ سکتا ہوں. سو اٹ مینس کہ پاکستان نیڈز ٹو کم اپ ود نیو آئیڈیاز.
with a new logic, with a new approach, with a new vision to engage all these Arab countries. اس ساری کی ساری ٹرانسفارمیشن دیکھیں، لاکھوں پاکستانی بھی مڈل ایسٹ میں موجود ہے. ہمارے ویزے یو اے ای بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لوگ وہاں گن ڈالتے ہیں. ہمارے ویزے بند کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو ہم ای سی ایل میں ڈالتے ہیں، وہ جا کے مانگتے ہیں. انڈینس کا تو نہیں کبھی سنا میں نے، یا انڈین گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے، مڈل ایسٹ میں جا کے مانگتے ہیں. سو ہمارا وزیر اعظم تو کبھی جا کے نہیں ملتا. یہ اونرشپ ہوتی ہے، لینی پڑتی ہے، کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اونرشپ ہوتی ہے، لینی پڑتی ہے، کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ہماری لیڈرشپ ڈرتے ہیں باہر جا کے وہ لوگوں سے، اپنے لوگوں سے ملنے. انہوں نے پتا گالاں کڈن دیں، برے حالات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. سو دس از واٹ آئی فیل. آئی ڈونٹ نو، مجھے یہ لگتا ہے. سو آئی پرسنلی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک جو جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ساری کی ساری جو چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے. لیٹس سی کہ ہماری لیڈرشپ بھی ان چیزوں کو تھوڑا پرو ایکٹیو لے گی، یا کہ اٹ ول الاؤ انڈیا ٹو ایکسپلین دا ورلڈ اٹس سائڈ آف دا اسٹوری، اور ہماری سائڈ آف دا اسٹوری جو ہے وہ کہیں نگلیکٹ ہو جائے گی، گم ہو جائے گی. لیٹس سی.